अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं लाइफस्टाइल के हवाले से बात करना चाहती हूँ। हर शख्स का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। किसी एंकर को देख लें, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। एक डॉक्टर को ले लें, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। एक मजदूर को ले लें, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। एक घरेलू खातून को ले लें, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। तो इन तमाम डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के आपकी बॉडी पर, आपकी सेहत पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो मेरा आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि दर्द, पेन किसे कहा जाता है। पेन की जहां पर हम बात करते हैं तो अक्सर औकात हम टेलीविजन वाले लोगों को देख लें तो वो कहते हैं जी हमारी कमर में दर्द हो रहा है। उसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों ऐसा होता है। इसी तरह से अगर हम टीचर्स की बात कर लें तो वो ज्यादातर कह रहे होते हैं कि हमारे सर में बहुत दर्द होता है, मिग्रेन बहुत ज्यादा है। उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर भी मैं आज के प्रोग्राम में बात करूंगी कि आखिर ये पेन कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इस हद तक बढ़ क्यों गई है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। यकीनन जब आपको दर्द होती है तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे पहले पेन किलर यूज करते हैं कि पेन किलर खा लें, आप टैबलेट ले लें, आप इंजेक्शन लगवा लें तो आपको वक्ती तौर पर रिलीफ हो जाता है। अच्छा, वक्ती तौर पर सुकून होने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमें ये वजह क्या थी, क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। ठीक 2 से 3 दिन के बाद जब दोबारा वो मसला शुरू होता है तो हम कहते हैं अच्छा ये तो भी पिछले दिनों भी हुई थी, तब मैं इस टैबलेट से ठीक हुई थी, अब मैं फिर यही टैबलेट यूज कर लेती हूँ और फिर से अगेन वही टैबलेट ले ली जाती है और फिर वक्ती तौर पर सुकून हो जाता है। उसकी रीजन क्या थी, वो ठीक किस तरह से होगी, इस पर तवज्जो बहुत कम दी जाती है, जो कि मैं ये कहती हूँ कि अपनी जात के साथ, अपनी सेहत के साथ ज्यादती है, खुल्लम खुल्ली ज्यादती। इस पर मैं चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 26 ईयर्स हो गए अपनी फील्ड में सर्व करते हुए, पाकिस्तान से बाहर ज्यादातर सर्व किया है। डॉक्टर आजम खान मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे हमारे स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल फिजिशियन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच हैविंग मी। एक्चुअली आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आजम खान, यकीनन प्रोग्राम का आगाज जिस तरह से मैंने किया, और मैं ये चाहती हूँ कि हर शख्स का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है और डिफरेंट लाइफस्टाइल के आपकी बॉडी पर, आपकी फिजिक पर, आपकी सेहत पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और यही आपकी स्पेशलाइजेशन भी है। तो पेन स्टार्ट करते हैं हम पेन से। हम पाकिस्तानियों में पेन का कॉन्सेप्ट क्या है, दर्द हो रही है टैबलेट खा लो ठीक हो जाओगे, दुरुस्त बात है? जी हाँ, पेन का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया में जितने लोग रहने वाले हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं जो दर्द एक्सपीरियंस करते हैं, मज़े की बात यह है कि उनका जो पेन के बारे में कॉन्सेप्ट है, उनकी पेन का रवैया, यानी पेन कितनी होती है, कब होती है, कैसे होती है, उसका बहुत हद तक उसके साथ ताल्लुक़ है। दूसरे आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि आपका एतकाद क्या है दर्द के बारे में, कि आप दर्द को लेके कैसे सोचते हैं, वो बताएगा कि आपकी दर्द कितनी देर रहेगी और कितनी ज़्यादा होगी, उसकी शिद्दत क्या होगी। ठीक है, पहले तो तारीफ समझ लीजिए पेन की। पेन के 2 हिस्से हैं। एक बहुत आसान है, जो हम सबको पता है कि अगर कोई जिस्म की कोई इंसल्ट होगी, कोई ज़रब लगेगी, कोई इंजरी होगी और कोई बर्न होगा, कोई चीज़ कट गई, जल गई, तो डेफिनेटली पेन होगी। ये कॉमन सेंस की बात है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे खालिक हैं उनका लगाया हुआ एक सिक्योरिटी का सिस्टम है। इट टेल्स अस कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ टूटी है, कोई चीज़ कट गई है, जल गई है और उसे हम सिक्योर करें, उसकी हिफाजत करें, उस पर पट्टी करें, उसका इलाज करें और फर्दर डैमेज से बचाएं। ये तारीफ जो पेन की है ये हम सबको पता है, लेकिन एक और हिस्सा भी है दर्द का और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, वो और उन लोगों के लिए जिनकी दर्द 2, 3, 4 माह से ज़्यादा परसिस्ट कर जाती है और वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पे वो लोग। और वो ये है कि अगर आपका दिमाग ये सोचे कि ये चीज़ डैमेज कर सकती है जिस्म को, ये ज़ख्म कर सकती है, ये डैमेज बढ़ सकता है, तो फिर भी उस एरिया में दर्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक कैटेगरी इन दर्दों की है जो नॉन ट्रॉमेटिक है, यानी जिनमें इंजरी की कोई हिस्ट्री नहीं है,
کوئی چیز کٹی نہیں ہے, ٹوٹی نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کو صبح اٹھتے ہیں ایک دم سے کمر میں درد ہوتی ہے, جو سب سے زیادہ کامن ہے. سب سے زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی صبح اٹھے یا سیٹ سے ایک دم اٹھا اور چپ پڑ گئی, اور وہ میجورٹی آف کیسز میں 98% کیسز میں ان میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا, صرف وہ ہم ابھی آگے پروگرام کے اگلے حصے میں ایکسپلین. سر درد ہے بہت کامن کمپلینٹ ہے ہمارے پیشنٹس میں. ہم نے کبھی بھی, بہت کم فزیشین ہوں گے جو پرسسٹ کر جائے سر درد اور ڈسپرپورشنیٹ ہو, یعنی غیر تناسب میں بہت زیادہ اونچی ہو, زیادہ درد و شدت میں, تو پھر ہم سی ٹی اسکین کے لیے بھیجتے ہیں, ورنہ ہم بالکل اس کا کوئی, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی 2-3. اسی طرح آپ کے شولڈرز میں پین ہے, دونوں شولڈرز میں. اگر آپ لمبی دیر کے لیے بیٹھے ہیں, اسٹریس بڑھ گیا, نیند اچھی نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, تو آپ کو شولڈر میں دونوں میں درد آئے گی, لیکن کوئی انجری نہیں ہوتی, کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ایک دوسری تعریف بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر ذہن دماغ سوچے گا کہ یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, پوٹینشیل ہے, تو پھر بھی درد ہوگی. یہ اگر سمجھ جائیں ہمارے زیادہ تر لوگ جو دردوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ نے کمپرومائز کر لیا, کچھ اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے اسکینز اٹھا کے ایک ڈاکٹر سے دوسرے کے پاس, جہاں انہیں کوئی امید ملتی ہے, اگر وہ یہ دوسری والی تعریف سمجھ لیں تو ان کو لیے بہت آسان ہوگا. یہ سمجھ لیں کہ درد جو ہے وہ ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہیں. آپ کے چائلڈہڈ سے, بچپن سے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں سارے دماغ میں چلے جاتے ہیں. آپ کے موڈز کیسے ہیں, آپ لو موڈز والے ہیں, آپ چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں لائف میں یا نہیں کر رہے, اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ آپ کی درد کی شدت کتنی ہوگی. آپ سٹریس کو کس طرح کوپ کرتے ہیں زندگی میں, آپ کے ذہنی دباؤ آیا اور اس کو آپ کس طرح لے کے چلتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے سٹریس کے ساتھ, تھوڑی وہ روزمرہ کے سٹریس کے ساتھ آپ بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسے لوگوں میں درد کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے. اگین آئی کم ٹو, اگر کسی بچے کو انجیکشن لگوانے میں روئے اور دوڑے کہ نہیں لگواؤں گا میں انجیکشن, اور چیخیں مارے ڈاکٹر کے کلینک میں, یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والی زندگی میں بھی درد کی طرف اس کا جو بیہیویئر ایٹیچیوڈ ہے اسی طرح کا ہی ہوگا. اس کو تھوڑی درد بہت زیادہ محسوس ہوگی. یعنی آپ اس کے سر پہ اگر چپت بھی لگا دیں تو اس کو لگے گا کہ یہ کسی نے میرے سر پہ ہتھوڑا مارا ہے. اچھا. اور وہ درد ریئل ہے, 200% ریئل ہے. اسی طرح بہت ساری دردیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی بیماریوں کے ساتھ ہے. جیسے شوگر ہے, تو شوگر کے بہت سارے پیشنٹس میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, ان میں تھوڑی درد بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ جو اعصاب درد کی میسیجز اوپر لے کے جاتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی دردیں, ان کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے, ان کو تھوڑا سا کٹ لگ جائے بہت زیادہ درد ہوتی ہے, اور ایڈوانس لیول کے شوگر میں درد بالکل محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درد کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی چیز کٹ گئی, کوئی برن ہو گیا جس میں ہم یا کوئی ڈیمیج ہے جو ہمیں ایکس ریز ایم آر آئیز پہ نظر آتا ہے, جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ ان کی کیا ویلیو ہے. درد کے انپٹس بہت سارے ہیں, آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہے. مطلب میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر کوئی آرتھوپیڈکس, معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کا, آرتھوپیڈکس کوئی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک شخص جس کی 6, 7, 10 فریکچرز ہیں, کوئی ویگن کے ساتھ ٹکر ہو گئی یا روڈ ٹریفک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ہائی لائکلی چانسز ہیں کہ وہ اپنے بیڈ پہ ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں ان فریکچرز کے باوجود بالکل سکون سے لیٹا ہو. اچھا. اور ایک شخص جس کی انگلی دروازے میں آ گئی ہے, وہ آئے گا تو پوری ایمرجنسی سر پہ اٹھا لے گا, بھی سب سے پہلے مجھے ٹریٹ کرو, مجھے کیا ہو گیا ہے, اور سارا کچھ. اس لیے درد کا جو تعلق ہے, یہ بڑی حیران بات آپ نے کی ہے. پہلے اس کو ذرا کلیئر کر لیتے ہیں کہ ایک شخص جس کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور بہت زیادہ اس کی انجریز ہوئی ہیں, اور ایک شخص وہ ہے جس کو تھوڑی سی چوٹ ہے اور وہ چیخ بہت زیادہ رہا ہے, کیا ڈفرنس ہے؟ عادات کا ڈفرنس ہے. بالکل. آپ کی جو
خوف اور خطرے کا جو نظام اللہ رب العزت نے اندر لگایا ہوا ہے ہاں وہی نظام آپ کی درد کی شدت کو کنٹرول کرتا ہے. اگر ہم دونوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور اس دروازے سے سامنے اسٹوڈیو کے دروازے سے ایک شیر اندر آ جائے تو یہاں جتنے بھی کریو کے ممبرس بیٹھے ہیں ہم سب کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی ایگزٹ ڈھونڈے گا, کوئی شاید پرسکون طریقے سے اٹھ کے چلا جائے, سائڈ پہ ہو جائے ہاں کہ اب آ گیا تو دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے. کوئی چیخیں مارنا شروع ہو جائے گا اور اس کو پینک اٹیک شروع ہو جائیں گے. یہ وہی نظام ہے جو خطرے کے وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ لوگوں کے ریئیکشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں درد کے بارے میں. بالکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس شخص کی انگلی دروازے میں آئی اس کے لیے شاید اینڈ آف دا ورلڈ ہے, اس کو لگا کہ بس اب یہ شدت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوگی. جو شخص 6 فریکچرز کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ اب یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے اور I have to deal with it. اس نے کمپرومائز کر لیا, وہ مینٹلی اسٹیبل ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ درد کی شدت تو ہے نا, 6 فریکچرز والے کو بھی ہے اور ذرا سی انگلی کٹے والے کو بھی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں, دراصل مجھے کلیریفیکیشن نہیں ہو رہی. جو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ درد تو ہو رہی ہے پیشنٹ کو, لیکن وہ کیا اس کو سہ رہا ہے یا اس کی اللہ تعالیٰ نے قدرتاً اس کو بنایا ہے ایسا کہ اس کو فرق نہیں پڑتا؟ یہ چیز بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جو لوگ درد کے ساتھ جی رہے ہیں, دردوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, کہ درد آپ کی 100% اصلی ہے. 200% کوئی فیک نہیں کر رہا درد کو. یہ میں کہوں کہ جس کو انگلی میں آگی دروازے میں فیک کر رہا ہے اور بلا وجہ کا شور مچا رہا ہے 100% ایسے. لیکن 100% دماغ ہے ہمارا, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کب درد ہونی اور کب نہیں ہونی. اچھا ٹھیک ہے جی. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ گھٹنے پہ مجھے یہ ٹیبل کی کارنر لگ گئی اور یہاں سے میسج اوپر جائے گا برین میں اور مجھے درد شروع ہو جائے گی, نروز لے کے جائیں گی. لیکن اب ہمیں آ کے پتہ چلا ہے کہ برین انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنی درد ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے. اس کی میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, شوگر کے مریض ہیں, بہت سارے لوگوں میں ان کی ٹانگ یا بازو اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہم سرجیکلی کاٹنے کا اس کے سوچتے ہیں کہ ہم اسے سرجیکلی ریموو کر دیں. اور ٹانگیں ہمارے ہاسپٹل میں بہت ساری کٹتی ہیں. زیادہ تر شوگر کے پیشنٹس ہیں جن کے ٹانگ سرجیکلی کاٹ کے اور پھر ہم بعد میں مصنوعی ٹانگ لگا دیتے ہیں. اب جن لوگوں کی آپ نے ٹانگ کاٹی ہے, جن لوگوں میں, ان میں ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو آپ کے کلینک میں آئے گی 15 سے 20 دن کے بعد اپنے فالو اپ کے بعد اور کہے گی کہ جو ٹانگ آپ نے کاٹی ہے اس کے بڑے انگوٹھے میں شدید درد ہو رہی ہے. اور یہ آپ کے لیے ایک جوک کی بات ہے, نہ بہت سارے ناظرین کے لیے ایک جوک کی بات ہوگی, لیکن ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے. اچھا. یہ وہ فینومینا ہے جسے ہم فینٹم لمب کہتے ہیں. اچھا. اور فینٹم لمب کا مطلب یہ ہے کہ, اور یہ درد بھی ایسی ہوتی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ جسے فینٹم لمب کی درد شروع ہوگی وہ شدید درد ہوتی ہے. اچھا. یہ کہ آپ نے ٹانگ تو کاٹ دی, ایمپوٹیشن کر دی, لیکن برین میں ٹانگ کا امپیکٹ موجود, پوری تصویر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسی طرح بہیو کر رہا ہے, وہاں سے آپ نے اریز نہیں کیا, ڈیلیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور برین ڈیسائیڈ کرتا ہے کب درد ہونی ہے نہیں ہونی. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ یہ شدید درد ہے, جو پہلے ہوتی تھی. نہیں, وہ کمپلین کیا دیتے ہیں, کہاں درد؟ کمپلیٹ جو ٹانگ کاٹی ہے اس کے انگوٹھے میں یا اس کے پاؤں میں درد ہے, اور یہ کامن ہے. وہ ساتھ ہی نہیں ہے. جی وہ ساتھ ہی نہیں ہے, لیکن وہ درد ہے, اس کی ایک ٹانگ ہے اور ایک ٹانگ ہے ہی نہیں. یہی وہ کہہ رہے ہیں جو ٹانگ نہیں ہے میری اس میں درد ہے. جی یہی مطلب بڑی حیران کن چیز ہے, میرے لیے نیو ہے. جی یہ فینومینا اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, ایون فائنل ایئر کے میڈیکل اسٹوڈنٹ سے پوچھیں, تو سب کو نون ہے, سب کو پتہ ہے. میڈیکل بالکل. ہاں جی, کہ آپ اگر کوئی چیز کاٹ دی اور کیونکہ برین میں اس کا پرنٹ موجود ہے تو درد, یہ بہت سے بڑی ایگزامپل ہے کہ درد آپ کی کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے نہیں ہے کہ کہیں ڈیمیج ہو گیا ہے, وہ برین میں ہے. آپ کو شدید درد ہو رہی ہے
اور میں یہاں پہ گھٹنا اگر میرا اگین اسی ایگزامپل کی طرف آتے ہیں، یہاں ٹیبل کی کارنر کے ساتھ لگ گیا اور میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ شدید درد ہو رہی ہے، اور ایک دم سے باہر سے کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ خدا نخواستہ اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے اور ابھی سے ایگزٹ کریں، تو آپ کا اپروچ کیا ہوگی آپ کے برین کی؟ آپ کی برین کی اپروچ گھٹنے کی درد نہیں ہوگی، لائف سیونگ ہوگی کہ آپ اپنی جان بچائیں. تو پرائرٹیز چینج ہو گئی. آپ گھٹنے کی درد بھول جائیں گے اور سیڑھیاں اتر کے رش کریں گے، باہر نکلیں گے، اپنی جان بچائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اندر برین میں ہمارے سیکیورٹی کا سسٹم لگایا ہوا ہے، اپنی سیکیورٹی کا، باڈی کی سیکیورٹی کا. وہ پرائرٹائز کرتا ہے، وہ ترجیحیں دیکھتا ہے کہ کس ترجیح پہ کیا کام کرنا ہے، کس طرح بیہیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں شدید درد کے ساتھ آتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بیچ میں ایسے بھی پیریڈز آتے ہیں جو 3 4 روز 5 روز کے پیریڈز ہیں جس میں آپ کو بالکل درد نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایسے لمبی دیر کے لیے ہمیں درد کا احساس ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی بایولوجیکل پرابلم ہو، یعنی کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ درد دے رہی ہو، تو چانسز ہیں کہ درد آپ کی مستقل آنی چاہیے درد، اور اس میں پھر یہ چھوٹے چھوٹے پین فری پیچز یا بڑے پین فری پیچز نہیں آنے چاہیے. آپ میرا ایئر لاک کھینچ دیں تو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن پین سٹل مجھے ہو رہی ہے. آپ یہ گلاس بالکل ایک لائٹ سا آبجیکٹ ہے، تھوڑی دیر مجھے بٹھا دیں سیدھا ایسے تو میری بازو میں ڈسکمفرٹ آ جائے گی، بالکل پین شروع ہو جائے گی. کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن میرے بازو کے ساتھ برین دیکھ رہا ہے کہ یہ کہیں درد بڑھ نہ جائے، یہ ڈیمیج ہو نہ جائے. تو دس از این ایگزامپل کہ اگر برین یہ دیکھے کہ پوٹینشیل ہے ڈیمیج ہونے کا تو پھر بھی درد شروع ہو جاتا ہے. گلاس رکھ لیں. تھینک یو. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں وہ جتنی دردیں میرا خیال بہت ساری، سارا کنٹرول جو ہے وہ آپ کے دماغ میں ہے. جی ایبسلیوٹلی. دماغ آپ کی درد اصلی ہے. کوئی آپ کو یہ کہے، آپ کی ساس کسی اپنی بہو کو کہے کہ تیری درد فیک ہے بالکل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کی ماں باپ اپنے بچے کو کہیں کہ فیک کر رہا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، جھوٹ ہے. اس پر سائنس نے اب تک کتنا کام کیا، اور آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو یقیناً آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کئی گنا بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، کہ ایسی کوئی میڈیسن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی ڈراپس، کوئی تھراپی ایجاد کی جائے جس سے دماغ سے کنٹرول کر لیا جائے. فار ایگزامپل درد تو ہوتی ہے، پرابلمز ہوتے ہیں، انجریز ہوتی ہیں، جہاں درد ہو وہ تو ہے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بڑی ڈیٹیل سے بتایا، لیکن دماغی انداز میں اس کو کنٹرول کر لیا جائے، دماغ ایکسپٹ نہ کرے. چیزیں بہت سمپل ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اوپن مارکیٹ اکانومی ہے. یہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں سپلائی بھی آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت صرف امریکہ کا جو دردوں کا، جو درد کے ساتھ پیشنٹ رہ رہے ہیں، پرسسٹنٹ پین جنہیں ہم کہتے ہیں، پرانی دردوں کے ساتھ پیشنٹ رہ رہے ہیں، ان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ کینسر جو بہت مہنگا علاج ہے، شوگر، بلڈ پریشر کا جو مشترکہ بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اتنی بڑی مارکیٹ ہے دردوں کے علاج کی کہ آپ سوچئے کہ ایک کمپنی کا جو اپنا بجٹ ہے جو درد کی دوائیاں بناتے ہیں جی، وہ پروبیبلی ہمارے کئی غریب ملکوں کے مشترکہ بجٹ سے زیادہ ہوگا جتنی ان کی سیلز ہیں درد کی دوائیوں کی. اگر آپ پاکستان میں، ہمارے یہاں چونکہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں، جو دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ان سے آپ چیک کریں گے کہ سب سے زیادہ کیا مال بکتا ہے ان کا، سب سے زیادہ درد کی دوائیاں بکتی ہیں. ٹھیک ہے. اوور دی کاؤنٹر ہمارے یہاں جو باہر تو صرف پیراسیٹامول اور آئبیوپروفن، بروفن جسے کہتے ہیں، وہ ملتی ہے اوور دی کاؤنٹر. یہاں پہ ہر دوائی اوور دی کاؤنٹر ملتی ہے. آپ 20 روپے 30 روپے والا برانڈ بھی اگر آپ کو نام یاد ہے تو ڈائریکٹ نام لیں اور آپ کو مل جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب اتنی بڑی مارکیٹ ہو اور اتنے زیادہ پیشنٹس ہوں، اتنی کنزمپشن اتنی زیادہ ہو، تو پھر اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ بھی آتے ہیں. اس میں ملٹی نیشنلز کے ویسٹڈ انٹرسٹ آتے ہیں، کمپنیز کے ویسٹڈ انٹرسٹ آتے ہیں. اس لیے کوئی سمپل سولوشن اگر کوئی بتائے بھی تو وہ بکتا نہیں ہے. بکتا اس لیے نہیں ہے کہ who will be selling it. ٹھیک ہے نا جی. میرے نزدیک
سب سے پہلے جتنے پیشنٹ ہیں ہمیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی درد آیا کسی ڈیمیج کی وجہ سے آئی ہے, کوئی ہسٹری ہے آپ کی, کوئی چیز ٹوٹی تھی کبھی یا کبھی نہیں. لوگ آتے ہیں 20-30 سال پہلے کا کہتے ہیں کہ جی میں ایک دفعہ وضو کر رہی تھی واشنگ بیسن پہ جب میں ینگ تھی تو میں اپنے پاؤں دھونے لگی تو اس وقت میری کمر میں درد نکلی اور اس کے بعد اب نکلی ہے درد. لوگ اس انسیڈنس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز میں جو اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں تھرو آل مائی ایکسپیرینس اور کلینکل ایکسپیرینس اینڈ جتنا بھی میرا انٹریکشن ہے انٹرنیشنلی, جتنے لوگ پین مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, جی سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے, گاڈ آل مائٹی نے, جس نے ہمیں خلق کیا ہے, ہماری سوچ سے بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو اسپائن کے ایکس رے ایم آر آئی لے کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں, میں ان سے عرض کروں گا کہ یہ اسپائن بڑی آسانی سے 150 سال تک چل سکتی ہے, کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا 150؟ ہاں جی 150 سال تک. یہ میرا نہیں کہنا, یہ جو بایو میکینکس, چونکہ میں بایو میکینکس کا فیلو ہوں, تو یہ جو بایو میکینکس کی اسٹڈیز ہوئی ہیں اس کے حساب سے کہ جو مورے لوگ کہتے ہیں جی گیپ آ گیا, آگے ہو گئے, پیچھے ہو گئے, ہمارے پاس بے تحاشا پیشنٹس آتے ہیں جو جنہیں ہم کو انسیڈنٹلی انہوں نے اپنے ایکس ریز کروائے ہوتے ہیں مائلڈ پین کے ساتھ, اور ان کا مورا 75% آگے سلپ ہوا ہوتا ہے اور انہیں بالکل کوئی درد نہیں ہوتی. اچھا. اور ہم انہیں کئی دفعہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کا مورا اتنی مشکل حالات میں ہے, ٹینشن میں نہ آ جائے. ہاں جی. تو درد کا تعلق آپ کے سکینز کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے ایکس ریز کے ساتھ نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے جو جانا چاہیے, نہ صرف پیشنٹس کو جانا چاہیے بلکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی جانا چاہیے کہ زیادہ تر چینجز وہ جو ایم آر آئی پہ دیکھتے ہیں اور ایکس ریز پہ دیکھتے ہیں وہ وہی چینجز ہیں جو باہر آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ بال سفید ہو گئے, رنکلز آ گئیں, کیونکہ ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں ایکس ریز دیکھ کے کہ یہ چینجز جو ہیں یہ رنکلز ان سائڈ ہیں, یہ جھریاں ہیں جو اندر کی طرف پڑی ہوئی ہیں. آپ اپنی جھریوں کے لیے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں؟ وہ کہتے نہیں گئے. درد آپ اگین آئی ایم سیئنگ درد ریئل ہے, درد اصلی ہے, وہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہت کم چانسز ہیں کہ وہ پرسسٹنٹلی کسی ڈیمیج کے ساتھ آ رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ سسٹم آف ہیلنگ لگایا ہوا ہے اینڈ دیٹ از آٹو ہیلنگ. آٹو ہیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں خود بخود ہیل کرتی ہیں. باہر زخم ہو جائے کتنی دیر میں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ 8 سے 10 روز میں. فریکچر ہے 6 سے 8 ویک میں ٹھیک ہو گیا. اس سے زیادہ اچھا سسٹم اندر کی طرف لگا ہوا ہے جو آٹومیٹیکلی 24 hours a day اور 7 days a week چل رہا ہوتا ہے اور وہ ہیل کر رہا ہوتا ہے. آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ ایلیمنٹ یا وہ عناصر جو پروموٹ کرتے ہیں ہیلنگ کو وہ رائٹ پلیس میں ہیں یا نہیں ہے, کام کر رہے ہیں, وہ آپ کی لائف میں, آپ کے لائف سٹائل میں ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وہی ہیں آپ کی ڈائٹ, آپ کی نیند, آپ کی ایکٹیویٹی ایکسرسائز, اور آپ کس طرح سٹریس کو کوپ کرتے ہیں. آپ کی لائف میں آبجیکٹو کیا ہے, آپ لائف کو لے کے کیسے چل رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ درد کا تعلق یقیناً دماغ کے ساتھ ہے اور دماغ کے ذریعے سے ہی ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے ایکسپریشنز دیتے ہیں. ایک تو بات یہاں تک ہو گئی. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ لائف سٹائل کے حوالے سے میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کی, آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے, جاب ہے, کلینک ہے, پیشنٹس کو ڈیل کرنے کا انداز ہے, آپ کی چیئر ہوگی, کس طرح سے بیٹھتے ہیں, کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اسی طرح سے ہر شخص کا جو جاب سٹائل ہے یا لائف سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آج کل گیجٹس, موبائلس, آپ کے ٹیبلٹس, آپ کے لیپ ٹاپس, بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اب ایسے یوز کیا جاتا ہے اس کو. اکثر اوقات لوگ یہ کمپلین دے رہے ہوتے ہیں کہ شولڈر میں پین آ گیا, یا نیک میں پین آ رہا ہے, یا برننگ کا بڑا ایشو ہے. مجھے بھی فیل ہوتا ہے سم ٹائم برننگ ہو رہی ہے. جب آپ موبائل چھوڑ دیتے ہیں, اپنی سٹنگ پوزیشن کو چینج کر لیتے ہیں, 5-7 منٹ کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس حوالے سے ڈیٹیلز بتائیں.
جی اب ہم کہیں کہ لوگ موبائل نہ یوز کریں گے نہیں ہو سکتا, لوگ کہیں گے پاگل ہو گئی ہے. نہیں, بالکل یوز کریں اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, لیکن اس کی ایڈکشن سے بچیں. اور ایڈکشن از سم تھنگ ایلس, اور ایڈکشن اور اس کا جو نشہ ہے وہ اب مجھے لگتا ہے کہ 1-1.5 سال میں ہماری میڈیکل کی بکس میں آنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ ساری چینجز جو 1980 کی دہائی کے بعد آئی ہیں, جسے ہم سروسز ایج کہتے ہیں, انڈسٹریل ریولوشن ختم ہوا ہے اور لوگ شفٹ ایک آیا سروسز کی طرف, لوگ آفیسز میں بیٹھ کے کام کرنا شروع ہو گئے اور اپنے لیپ ٹاپس کمپیوٹرز پہ کام کرنا شروع ہو گئے. 10-12 گھنٹے کی سٹنگ ہے, اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو پھر کام کا سٹریس بھی ہے, اور پھر آپ کا کھانا پینا بھی اسی حساب سے ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ سارا انقلاب جو 1980 کی دہائی کے بعد آیا ہے, جسے ہم سروسز ایج ریولیوشن کہتے ہیں, اس وقت یو کے میں آلموسٹ 85% لوگ ہیں جو سروسز انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اپنے آفیسز میں بیٹھ کے ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اس پہ جو صحت پہ اثرات آئے ہیں وہ بہت خطرناک آئے ہیں, اور اس میں پھر جتنی ایک پورا سیٹ آف ڈیزیزز آیا جو پہلے بہت کم تھا ہی نہیں آلموسٹ ہمارے یہاں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اعظم خان. شوگر, بلڈ پریشر, نیند کی کمی, موٹاپا, گردے فیل ہونا, ہارٹ اٹیک, فالج, یہ ساری چیزیں ایک ہی سب سیٹ کے ساتھ آئیں, اسی لائف سٹائل کے ساتھ آئی ہیں. 1980 کی دہائی کے بعد ایسی کیا چینجز آئی تھیں کہ یہ تمام بیماریاں ہر گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گی؟ اس سے پہلے بھی لوگ بیمار ہوا کرتے تھے, لیکن ایسا کیا تھا کہ ایک دم سے وہ جسے کہتے ہیں انبار کا انبار لگ گیا؟ ہاں جی, اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے یہاں زیادہ تر جو مورٹیلٹی ہے, جو لوگ مرتے تھے اوور آل انسانیت میں, ہیومینٹی میں, وہ انفیکشن سے مرتے تھے. اچھا. وہ جو سب سے بڑا ریولوشن 21ویں صدی میں اور ایون 20ویں صدی میں آیا, وہ آیا کہ اینٹی بایوٹکس آ گئیں, اور اینٹی بایوٹکس پھر ایک سے ایک بڑھ کے آئی, ہر انفیکشن کی آ گئی. آج آپ کو کوئی انفیکشن ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی, بلڈ کا سیمپل لیبارٹری میں بھیجتا ہے اور وہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انفیکشن ہے کون سی اور کون سی دوائی اثر کرے گی. تو ہم کلچر اینڈ سینسٹیوٹی اسے کہتے ہیں, آسانی سے پتہ چل جاتا ہے, اور مریض کے مرنے کے چانسز بہت کم ہیں اس پہ. لیکن اب جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیتھس جو ہیں وہ ان میٹابولک ڈیزیزز ہم انہیں کہتے ہیں اپنی زبان میں, وہ اس کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, موٹاپا ہے, ان کی کمپلیکیشنز کے ساتھ ہو رہی ہیں. ہاں, اپنے ہارٹ اٹیک, آپ ابھی ہاسپٹل کسی جنرل ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا, یا ان کی کمپلیکیشنز نظر آئیں گی. ٹراما علیحدہ ہے, انجریز علیحدہ ہیں, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا بہت تھوڑا رول ہے. اس وقت WHO کی اپنی رپورٹ ہے کہ بلڈ پریشر کے ساتھ جو لوگ ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ آلموسٹ 35% کے قریب ہیں, وچ آر ہائیسٹ ان دا ہیومن ہسٹری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور وجہ کیا ہوئی, جو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, وجہ لائف سٹائل ہے. سب سے بڑا رول جب یہ 1980 کے بعد. مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر اعظم خان صاحب, یقیناً آپ اپنی تمام کی تمام باتیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ثابت کر کے ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو ذرا آسان الفاظ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ سے آپ تو بہترین ڈاکٹر ہیں اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. یہ بتائیے کہ جیسے کہ 1980 کی دہائی کے بعد جو معاملات ہوئے وہ آپ نے ڈیٹیل سے بیان کیے. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو ہم اس کی جب ڈیٹیل میں پیشنٹ ہسٹری میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ اس کو بلڈ پریشر کیوں ہوا ہے, اینزائٹی ہو گئی ہے, اسٹریس ہو گئی ہے, ٹینشن ہو گیا, کیوں ہو گیا ہے, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے, اس کی پیشنٹ ہسٹری میں ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ ہمارے لائف سٹائل میں یا ہماری جو انداز ہے, طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا, جو ہمارا جس طرح سے گزر رہی ہے, جو حالات ہیں, صورتحال ہے, اس میں سے ٹینشن کو ہم مائنس کر دیں, دس از ناٹ پاسبل. آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ٹینشن ہوتی ہوگی, مجھے بھی ہوتی ہوگی, ہر شخص کو ہوتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے. ایسی کوئی تھراپی, ایسا کچھ کہ انسان کو ٹینشن فیل ہی نہ ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں, آپ یقین کریں, جن کو بے شمار مسائل ہوتے ہیں اور ان کی کھیکھی بند نہیں ہو رہی ہوتی, لافٹر نہیں بند ہوتا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرانی سوچیں لے کے بیٹھتے رہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا, یا اس نے ایسا کیوں کیا.
یہ کیا چیزیں ہیں, اس کو ذرا بیان کریں ڈیٹیل. لیکن میں پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ بلڈ پریشر کا تعلق ہائی سٹریس کے ساتھ ہے. ہائی سٹریس جو ہائی مینٹل سٹریس ہم کہتے ہیں, مینٹل سٹریس, فزیکل سٹریس نہیں. ٹھیک ہے. فزیکل سٹریس از گڈ ایکچولی, اس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. اب آپ کی ایکسرسائز سے بالکل. جو آپ کا ذہنی دباؤ ہے اس کا تعلق بہت کم ہے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریوں کے ساتھ. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ سارا ایک ہی سیٹ ہے. موٹاپا, ہائی بلڈ پریشر, شوگر, یہ ایک ہی وجہ ہے. جی ہاں, ہائی ٹرائیگلیسرائڈز, میٹابولک سنڈروم ہے. سب سے بڑی وجہ اس کی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس ہے. یہ یعنی ایک ہارمون ہے باڈی میں جو جسے انسولین کہتے ہیں. وہ ہماری ڈائٹ کچھ ایسی ہو گئی ہے, اس میں شوگر کانٹینٹ بہت بڑھ گیا ہے. ہم جو گرینز کھا رہے ہیں, گندم, چاول, دالیں, چھولے, وہ سیڈ چینج ہو گیا, اس وجہ سے اس کا شوگر کانٹینٹ چینج ہو گیا ہے. ہمارے ہاں یہ فاسٹ فوڈ کا, جنک فوڈ کا ایک پورا سیلاب 80s کے بعد آیا ہے, اور یہ ہماری باڈیز اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر سسٹم ہی نہیں ہے کہ اس ساری چیزوں کو ہضم کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ایک جو ان ساری خوراکوں کے نتیجے میں جو ہارمون نکلتا ہے, اس کو برن کرنے کے لیے اسے انسولین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ ہے کہ انسولین اگر مستقل ہائی سٹیٹ پہ رہے گی بلڈ کے اندر تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنا کام کرنا چھوڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے کسی چیز کا, فار ایگزامپل ہیروئن کا, تو وہ شروع میں وہ تھوڑی ڈوز کے ساتھ بھی اس کو بڑا اچھا ریلیف مل جاتا ہے, اچھا نشہ آ جاتا ہے, اور وہ لیکن آہستہ آہستہ اس کی وہ ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی اور ڈوز کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ اگر وہ 1 گرام نشہ کرتا تھا ایک دن میں, تو آہستہ آہستہ وہ 2, 3, 4 گرام پہ چلا جائے گا. یہی حال دوائیوں کا ہے کہ آپ ایک دوائی شوگر کی فار ایگزامپل لے رہے ہیں, 7-8 سال لے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی ریزسٹنس کم بڑھ جائے گی, اور ہمیں کوئی دوائی ایڈ کرنی پڑے گی یا اس کی ڈوز بڑھانی پڑے گی. ٹھیک ہے. ٹو گیٹ دا سیم افیکٹ, وہی والا افیکٹ لینے کے لیے. یہی حال انسولین کا ہے. اگر آپ انسولین کو مستقل ہائٹنڈ اسٹیٹ میں رکھیں گے اور ریلیز ہوتی رہے گی وہ خوراکیں کھا کے جو باڈی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہائی شوگر کانٹینٹ والی خوراکیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ گرینز ہیں, میٹھا نہیں ہے, گرینز ہیں آپ کی گندم, چاول. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 آپ کی جتنی پروسیس فوڈ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے آلو ہیں, اور پھر میٹھا اٹ سیلف ہے, چینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مستقل اگر ہم لیتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی ہر 3 گھنٹے بعد, 4 گھنٹے بعد, تو انسولین ہائی اسٹیٹ پہ رہے گی بلڈ میں. ٹھیک ہے. اور ایک لیول آئے گا کہ وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ہائی بلڈ شوگر آئے گی. پھر آپ کا فیٹی لیور ہوگا, یعنی آپ کے لیور پہ فیٹ جم جائے گی. ٹھیک ہے. پھر آپ کے یہ کیونکہ انسولین چربی جمانے والا, بنانے والا ہارمون ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی دیسی گھی, مکھن, چربی کھائی ہی نہیں ہے, تو یہ کہاں سے جمع ہو گئی. ہمارے یہاں ہر 40 سال کی عورت, مرد جو ہے وہ اس نے پیٹ نکالا ہوا ہے, تو یہ جمع کیسے ہو گئی. وہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسولین, ہائی اسٹیٹ آف انسولین کے اوپر. ابھی بھی آپ کسی اپنی پاپولیشن میں کسی بھی شخص کو 25 سال کے اوپر کے آپ الٹرا ساؤنڈ کی پروب رکھ کے دیکھیں تو جگر پہ چربی جمی ہوئی ہوگی, جسے ہم فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آغاز ہے اس ساری بیماریوں کا. جو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, اسٹریس اٹ سیلف ایک ہارمون کو ایلیویٹ کرتا ہے, جسے کورٹیسول کہتے ہیں. جیسے خطرے کے وقت وہ ہارمون بہت اوپر چلا جاتا ہے, اور وہ بھی وہی کام کرتا ہے, وہ شوگر کے لیول کو باڈی میں بڑھا دیتا ہے تاکہ ہم خطرے کو اچھی طرح کوپ کر سکیں. ٹھیک ہے. جب شوگر بڑھتی ہے تو انسولین بھی بڑھتی ہے, اور پھر موٹاپا بھی آتا ہے. اس لیے جتنے لوگ ہائی اسٹریس کے ساتھ ہیں ان میں ویٹ بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. سیم افیکٹ نیند کا ہے. اگر آپ 7-8 گھنٹے کی مزے کی نیند نہیں لیں گے تو آپ کا سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. کورٹیسول لیول آپ کے اوپر جائیں گے, شوگر لیولز آپ کے بڑھ جائیں گے. جو لوگ شوگر کا اچھا کنٹرول چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 7 سے 8 گھنٹے سوئیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے اٹ سیلف تو خیر ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے, لیکن موٹی چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ جو کلاس چینج کرنے کی ایک ریس لگی ہے,
دوڑ لگی ہے 80s کے بعد کہ ہم اپنی کلاس کو چینج کر لیں اور اوپر چلے جائیں, اور ہم نے اپنے لیے ان ریئلسٹک گول سیٹ کر لیے اور پھر اپنی صحت پہ بھی توجہ نہیں دی, ہم نے بے تحاشا دوڑ لگا دی اپنے, اور وہ گولز کون سے ہیں, وہ پیسے کی اچیومنٹ کے لیے, پیسے کو حاصل کرنے کے لیے, اس میں ہم اپنے آپ کو بھی بھول گئے, اپنی صحت کو بھول گئے, اور ہم نے نیند, کھانا پینا, ایکسرسائز جو عام ہماری لائف سٹائل کا حصہ ہوتے تھے کسی معنی میں, وہ سب کو چھوڑ دیا. دوسرا یہ ہوا کہ ہم روحانیت سے دور چلے گئے, دین سے بھی دور چلے گئے اس ساری دوڑ میں, اور ہم نے پھر شکر ادا کرنا بھی چھوڑ دیا. جو کچھ ہے اس کو دیکھا ہی نہیں, ہم جو کچھ نہیں ہے اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں لوگ. ایسا ہی ہے. پھر یہ بھی ہوا کہ ہم نے معاف کرنا چھوڑ دیا. مطلب شاید ہمارا یہ نیشنل ٹریڈ مارک ہے کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے, اور ہم اپنے سکون کے لیے یہ سب سے بڑا سٹیپ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ نہیں کیا ہم نے. چوتھا یہ ہوا, اور وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہے, کہ مارکیٹس جو ہیں وہ رات 2 بجے تک کھلی ہیں, 1-1, 1:30 بجے تک. جب ایکٹیویٹی کھلی ہوئی ہوگی, یو کین ڈرائیو ڈاؤن ٹو یور مارکیٹ اور ٹو بائی اینی تھنگ, تو بیگم صاحبہ کہیں گی کہ جی 12 بجے آئیں, ذرا چلتے ہیں فلانی لون کی دکان پہ جو ہے سیل ہے, تو آپ 12 بجے بھی آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ کھلی ہوئی ہوگی. یہ سبق جو ویسٹ نے سیکھا تھا آج سے کئی دہائیاں پہلے, اور انہوں نے اپنی مارکیٹس اپنی ورکنگ کلاس کے لیے 6 بجے بند کرنا شروع کر دی تاکہ وہ سو جائیں اور صبح اٹھ کے فریش ہو کے کام کریں, نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوٹ کریں. ہم نے وہ نہیں سیکھا کام, نہیں سیکھا. تو وہ گورنمنٹ کے لیول پہ کام ہے کہ وہ انفورس کروائیں, 6-7 بجے مارکیٹس بند کروائیں, لوگ دن کے وقت شاپنگ کریں, دن کی روشنی کو اپنی ساری ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کریں, ایوننگز میں فیملیز بیٹھیں, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کریں, اور رات کو 9-10 بجے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں تاکہ وہ فجر کے وقت 7-8 گھنٹے کی نیند لے لیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, نیند کے حوالے سے جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ 7-8 گھنٹے کی اگر آپ کی پراپر نیند ہے تو پھر آپ یقیناً صبح بھی فریش اٹھتے ہیں اور سارا دن آپ کا اچھے سے گزرتا ہے. ایک تو نیند ہو گئی وہ جو ٹوٹ کے آتی ہے, ایک نیند وہ ہو گئی جو کوالٹی والی ہوتی ہے, جو آپ کو پرسکون نیند آتی ہے, پوری 7-8 گھنٹے کی نیند. وہ نیند جو پراپر ہوتی ہے, جو کوالٹی والی ہوتی ہے, وہ تو سمجھ میں آتی ہے. جن کی پراپر نہیں ہوتی, ہر گھنٹے بعد آنکھ کھل گئی یا کوئی تکلیف ہے یا کسی بھی وجہ سے ریزن کوئی بھی ہے, آپ کو پراپر نیند نہیں آ رہی, اس نیند کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں نیند ایک علیحدہ سے پروگرام کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے کہ یہ ورڈز جو ہیں بار بار نیشن کو دیے جائیں, ہاؤ امپورٹنٹ فار یو کہ آپ رات کی 7-8 کوالٹی سلیپ لیں. جو آپ کہہ رہی ہیں یہ اتنی وائڈ اسپریڈ ہو گئی ہے پرابلم. ہمارے پاس میجورٹی جو دردوں کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں پرانی پرسسٹنٹ پین کے ساتھ, کندھوں کی درد کے ساتھ, شولڈر کی پین, شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے, کمر درد ٹھیک نہیں ہو رہی, جی دوائیاں کھائیں پھر بھی نہیں کنٹرول ہو رہی. ایک ہی سوال نیکسٹ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ از یور سلیپ, نیند کیسی ہے آپ کی, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو بڑی پرانی خراب ہے. اچھا, میرے 3-4 سوال ہیں. اب آپ کے پاس نا 3-4 پیشنٹ آ گئے ہیں ڈیورنگ یور پروگرام. ایک پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ میری نیند جو ہے وہ آتی ہی نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں سو جاؤں لیکن میں جب سونے لگتا ہوں تو مجھے سوچیں آ جاتی ہیں, مجھے پرابلمز یاد آتے ہیں بچوں کے, گھر کے, جو بھی ہے, مجھے نیند نہیں آتی. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ 0.5 یوز کر لیں یا یہ والی یوز کر لیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہی یہاں پہ, وہ آپ یوز کرنا شروع کر دیں آپ کو آ جائے گی. نو ڈاؤٹ اس سے آپ کو وقتی طور پہ سکون آتا ہے اور آپ کو نیند بھی آ جاتی ہے, لیکن جس دن آپ وہ نہیں کھاتے اس دن آپ کو نیند ہی نہیں آتی. یہ قصہ بڑا سیریس سا مجھے لگتا ہے کہ آپ عادی بنا دیتے ہیں پیشنٹ کو نیند کی گولیوں کا, سمپلی اگر ہم کہیں. جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور بے تحاشا لوگ ہیں جو بینزو, جو اس گروپ کو بینزو کہتے ہیں, بینزوڈائزپینز, میرے اپنے گھر میں 2 لوگ ہیں ایسے, اس لیے مجھے کچھ زیادہ لگا ہوا اس سوال سے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی بھی چونکہ لائف سٹائل کی ایجوکیشن نہیں ہوتی, ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نان فارماسیوٹیکل سٹائل میں یعنی دوائیوں کے بغیر کسی چیز کو کیسے مینیج کریں, ہم اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے. اس لیے ہم مریض کہتا ہے نیند نہیں آتی, ہم لکھ دیتے ہیں بینزوڈائزپین لکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں اچھا جن کو نیند نہیں آتی. ایک وہ جو ولنگ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سونا چاہتے ہیں نیند کے لیے سب سے امپورٹنٹ پریریکویزٹ, سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اندھیرا ہو. اچھا, جب تک یہ لائٹس جلتی رہیں گی, ہاں جی,
ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل کیمیکل رکھا ہوا جیسے میلاٹونن کہتے ہیں وہ ریلیز ہی نہیں ہوگا نیند کا وہ والا کیمیکل. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ لائٹیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں پچھلے 20-30 سال میں ہمارے گھروں میں کتنی بڑھ گئی ہیں. پہلے ایک کمرے میں ایک ٹیوب لائٹ یا ایک بلب ہوتا تھا اور جس کسی نے پڑھنا ہوتا تھا وہ ٹیبل لیمپ کے نیچے پڑتا تھا. اب چھت پہ لائٹیں لگ گئیں اور LED لائٹیں لگی, وائٹ لائٹس لگ گئیں. ٹھیک ہے. پھر سامنے آ گئی موبائل فون پہ, ٹیبس پہ, پھر کمپیوٹرز پہ آ گئیں. یہ جو جتنی LED لائٹس اور ان کی ایمیشن ہے یہ وہ کیمیکل ریلیز ہی نہیں ہونے دیتی جسے میلاٹونن کہتے ہیں, جس سے نیچرلی نیند آتی ہے. ٹھیک ہے. پہلا پریریکویزٹ یہ ہے لائٹ آف نہیں, پہلا پریریکویزٹ کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے 9-10 بجے سو جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیلکولیٹ کریں کہ آپ صبح جو اٹھنے کا ٹائم ہے, ہمارے یہاں چونکہ مسلمان بستے ہیں اس ملک میں, میجورٹی صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں, تو وہ آپ فجر سے لے کے اور عشاء کے بعد کو کیلکولیٹ کریں کہ آپ نے 8 گھنٹے کی جو مستقل نیند لینی ہے وہ آپ کے آورز بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. ایک ہی ٹائم سیٹ کریں, اس کو سلیپ ہائیجین کہتے ہیں. چاہے 9 سے 10 کر لیں, سب سے آئیڈیل ٹائم 9 سے 10 بجے کا ہے سونے کا. ہاں جی. ہماری ایک جنریشن پیچھے جہاں سے میرا تعلق ہے, ہمارے ماں باپ کو رومز چیک کرتے تھے کہ بندہ سویا ہے کہ نہیں سویا. ٹھیک ہے جی. اب معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی بچے جاگ رہے ہوتے ہیں چونکہ, اور ایک کام سے ذرا لیٹ آتا ہے, ماں کہتی ہے تو 12-1 بجے بج جاتے ہیں سوتے ہوئے. وہ جب تک آپ کی ول نہیں ہوگی, نیت نہیں ہوگی, نیند کا سوچیں بھی نہ. نمبر 2, لائٹس کو آف کر دیں. آف نہیں کر سکتے ڈم کر دیں. جس نے پڑھنا ہے وہ لیمپ کے نیچے پڑھے. 10 سے 11 بجے ہمارے ہاں ٹیلی ویژن چینلز کا بھی اپنا ایشو ہے, ان کا جو پرائم ٹائم ہے آج کل وہ 11 سے 12 کا. بالکل. وہ جو سب سے اچھے پروگرام ہیں وہ لگتے ہیں. پھر 24 آورز چل رہی ہیں یہ کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے, تو لوگ اپنے سوپ اور ڈرامہ اور سیریلز دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں, وہ پچھلی اگلی قسطیں ساری دیکھ کے اٹھتے ہیں. پھر سوشل میڈیا آ گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیر ہیز ٹو بی اے ول اگر آپ بینزو سے بچنا چاہتے ہیں. اور یہ کہ لائٹس آف کریں, اسکرینیں آف کریں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ کھانا اپنا 8 بجے کھا لیں. ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ آپ جتنی دیر جاگتے رہیں گے آپ کی بھوک اتنی بڑھے گی. یہ باڈی کا سسٹم ہے. اچھا, میں ڈائٹ پر آؤں گی اور پراپر ڈائٹ پلان آپ سے جاننا چاہوں گی, لیکن پہلے ہم نیند والے ٹاپک کو ذرا نہیں اسی کا ہی کر رہا ہوں میں, اسی کا ہی کر رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ کہ 8 بجے کھانا کھائیں, اپنے صحن کا اپنی گلی کا چکر لگائیں, اپ رائٹ کھڑے ہو کے کوئی 15-20 منٹ, اور پھر آپ اپنے بیڈ پہ چلے جائیں, عشاء کی نماز پڑھیں اور جو آپ نے کرنا کریں. رات کا اندھیرا, میں اگر مجھ سے ایز اے ڈاکٹر پوچھتے ہیں تو سب سے قیمتی ایسٹ ہے کسی کے پاس. اچھا. وہ کسی کو نہ دیں, کسی گیسٹ کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھا رہے. انہیں کہہ دیں کہ ہم سو جاتے ہیں 9 سے 10 بجے, اور کہیں جائیں بھی نہ فار ہیون سیک. اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں, اسے انہیں بیمار نیشن نہ بنائیں. جس کو نیند نہیں آ رہی وہ کیا جی وہ میں اسی کے لیے آ رہا ہوں, اسی تو بتا رہا ہوں کہ 8 بجے کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے. اور پھر واک کریں. ٹھیک ہے. اور سو جائے. اپنے پسند کے جو انہیں اذکار اچھے لگتے ہیں اذکار پڑھیں. 300 سے الٹی گنتی کرنا شروع کر دیں. جو ٹوٹکے ہیں زبیدہ آپا والے, گرم پانی, نیم گرم پانی کا گلاس لے لیں, نیم گرم دودھ کا گلاس لے لیں, سارے کریں اور نیند آپ کو ضرور آئے گی. ایکسرسائز جو ہے سب سے بیسٹ ٹول ہے, لیکن وہ رات کے وقت, شام کے وقت کوشش کریں نہ کریں, وہ صبح کریں. کیا وجہ؟ صبح وہ یہ کہ کئی دفعہ ایکسرسائز کے سٹریس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. تو اگر آپ نے صبح کیا ہوا ہوگا تو آپ کی باڈی ریکور کر جائے گی اور شام کو تھکاوٹ کے ساتھ بہت اچھی نیند آئے گی. جب تک آپ جب ایکسرسائز انکلوڈ کر لیں گے تو ہائی لائکلی چانسز ہیں کہ دوائیوں کے بغیر نیند آ جائے گی. اچھا, ایک نا چھوٹی سی کہانی, ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گی. ڈاکٹر اعظم خان, یقیناً آپ کا 26 سال کا تجربہ ہے, پھر آپ اسے نتیجہ اخذ کیجئے گا کہ یہ کیا حقیقت تھی اور یہ کیا سٹوری تھی. بڑی چھوٹی سی سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گی. میری ایک فرینڈ ہے, بہت پریشان رہتی تھی ایشوز سے تھوڑے سے ان کی فیملی میں. تو ہر ٹائم رات کو سوتے ہوئے نیند کی گولی لینا, چھوٹی سی 0.5 میں کچھ اس طرح سے لائٹ سی لینا اور سونا ہیبیچول ہو گئی. اب جس دن گولی چھوڑنی اس دن میری شامت آ جانی, پوری رات بات کرنی پڑنی, ظاہری سی بات ہے, اب چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی, بیسٹ فرینڈ تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کو چینج کرتی گئیں, لیکن کہیں سے فرق نہیں پڑا. ایک ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ نے آج نیند کی گولی کھا کے نہیں سونا, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سے چھوٹی بہن کے جوتے پہن لینے ہیں اور واک کر کے آنی ہے.
پورے گراؤنڈ کا ایک آپ نے راؤنڈ لینا. اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا بتا رہے ہیں, عجیب بات ہے. جب مجھے بتائی تو obviously میں نے بھی ایسے اسمائل پاس کی. ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا؟ حقیقت میں ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا تھا. اس نے وہ چھوٹے جوتے پہنے اور واک کرنی شروع کر دی, پورے گراؤنڈ کا ایک راؤنڈ لیا. جب بیچاری آئی رات کو تو سوچ سوچ کوئی نہیں تھی, ڈھنگ کر کے بیڈ پہ گری اور سو گئی. نہیں, ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, اور بالکل صحیح سوچ ہے. دیکھیں انہوں نے اس بہانے انہیں واک کروا دی, اور وہ جو چھوٹی جوتی ہے وہ صرف ڈسٹریکشن تھی. ہاں ٹھیک ہے جی, تو پہن کے جانا. لیکن یہ میرا ایک اور ایکسپیرینس ہے جو میں ٹپ دینا چاہوں گا, اور وہ بڑی اچھی ٹپ ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت اٹھیں اور جب سورج بڑا مائلڈ ہو اور اس وقت واک کریں, اپنی چھت پہ چلے جائیں, اپنے صحن میں, لان میں, تھوڑی سی ہلکی دھوپ کے اندر, تو ہمارے یہاں جسم کے ایک اندر کیمیکل ہے جسے سیروٹونن کہتے ہیں, اور وہ ٹرنکویلٹی, سکون اور نیند کا باعث بنتا ہے. وہ آپ کا اوپر جاتا ہے بلڈ میں اس کے لیولز اوپر جاتے ہیں. وہ ضرور کر کے دیکھیں. ڈو اینی تھنگ, کھانے میں اپنے بالکل گھر کا کھانا کھائیں, سالن روٹی لیں, اور جو ٹوٹکے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کریں. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ بہت بڑی پاپولیشن ایسی ہے جو کہ ولنگ ہی نہیں ہے, انہوں نے سیریس اٹیمپٹ نہیں کی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے یہاں گوگل پہ کھولیں انسومنیا اور ڈپرائیوڈ سلیپ کی اگر آپ کی ورڈ دے دیں تو 5000 سولوشنز آپ کو مل جائیں گے دوائیوں کے بغیر بھی. یو کین ٹرائی اینی ون آف دیم. دوائیاں نہ لیں خدا کا واسطہ, ساری ایڈکٹیو ہیں. جو باڈی کے اندر کیمیکل ہے میلاٹونن, اس کی اب سنتھیٹک فارمولا, آرٹیفیشل فارمولا آ گیا, ہم کچھ پیشنٹس کو دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ پین مینجمنٹ پر آپ کا ٹھیک ٹھاک قسم کا کام چل رہا ہے, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے اس حوالے سے, اور پاکستان سے باہر آپ اس پر کام بھی کرتے رہے, پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیے, 2 سوال آپ سے خواتین کے حوالے سے کروں گی. ہمارے ہاں کمر کے درد کا ایشو زیادہ تر خواتین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کمر میں بہت درد ہو رہی ہے. 2-3 بچے ہوئے, 40 سال کے قریب عمر ہوئی یا 35 کے قریب عمر ہوئی, تو پین کے ایشو کا بار بار کہنا سننا ایک معمول بن جاتا ہے کہ اس کی پین بہت ہو رہی ہے کمر میں. یہ عورتیں ہی کیوں کمر کے درد میں مبتلا ہوتی ہیں, یا یہ ایک ایسا ہی مت بن گئی ہے؟ جی ہاں, عورتوں میں جو پرسسٹنٹ پین ہے, جو پین رک جاتی ہے, وہ ہم پرسسٹنٹ پین کی ڈیفینیشن اس طرح کرتے ہیں کہ 2.5 سے 3 مہینے سے بیونڈ کوئی درد چلی جائے کنٹینیوسلی, ہاں جی, باوجود دوائیوں کے اور ساری چیزوں کے وہ مینج نہ ہو, تو اس کو پھر ہم لیبل کر دیتے ہیں پرسسٹنٹ پین کے ساتھ. پھر اس کیس میں جو میرے جیسے پین فزیشنز ہیں, پھر وہ بیٹھ کے کمپلیٹ ہسٹری لیتے ہیں. وہ پھر نیند پوچھتے ہیں. خواتین میں ان ریئلسٹک سٹریس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں چونکہ مائیں شاید یہ والی ٹریننگ نہیں دیتی ہیں کہ جو ڈفرینٹ شاکس ہیں سسرال کے گھر میں, باقی گھروں میں, آپ کی اپنی باڈی میں جو فزیولوجیکل چینجز لڑکیوں میں ریپڈلی آتی ہیں ہارمونز کی, اس سے کیسے کوپ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمیں اپنی لڑکیوں بچیوں کو 12, 13, 14 سال کی عمر میں یہ ٹریننگ دینی پڑے گی کہ آپ نے جو یہ سٹریسرز ہیں ان کو کیسے کوپ کریں. آپ اگلے گھر جا رہی ہیں سٹریس کی وجہ سے, جی ہاں, اس میں سٹریس کا بہت سب سے بڑا رول ہے. آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ اپنے اوپر توجہ نہیں دے رہی, کام میں لگی نہیں ہے, سٹریس کا سب سے بڑا رول ہے. ہمارے یہاں بچوں میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن وہ بھی سٹریس ہے کہ ہر 2 سال بعد ایک بچہ آ رہا ہے, ہر 2 سال بعد ایک بچی 30 سال کی ہو گئی ہے اور آلریڈی 5 سے 6 بچے ہیں اس کے, ہارڈلی 1.5 سے 2 سال کا گیپ ہے. تو ٹیشوز کو آپ الاؤ ہی نہیں کر رہے کہ وہ ریکور ہوں, مسلس کو الاؤ ہی نہیں کر رہے کہ وہ ریکور ہوں, بونز کو الاؤ ہی نہیں کر رہے کہ وہ ریکور ہوں. اور پھر اسی لیے شرعاً 2 سال کا رکھا گیا ہے کہ وہ مائیں دودھ پلائیں. اور اس کے بعد لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کامن سینس شوڈ پرویل کہ ماں جو ہے وہ سب سے پہلے ایک انسان ہے. وہ اگر فزیکلی اچھی نہیں ہوگی تو وہ بچے کیسے پالے گی, ان کی تربیت کیسے کرے گی. ٹھیک ہے, وہ اپنی دردوں کے ساتھ, دردیں جو ہیں بہت زیادہ تر مائیں ہمارے پاس جو پریگننسی کے بعد آتی ہیں, 40% دردیں, کمر درد عورتوں میں جو کمر درد ہے وہ پریگننسی میں کے بعد آتی ہے, وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں کمر میں ٹیکا لگایا تھا. اور یہ کمپلین بھی دیتی ہیں. ہاں جی, حالانکہ کمر کا ٹیکا وہی ایگزیکٹلی ٹیکا ہے, ایپیڈورل جیسے کہتے ہیں,
جو ہم کمر کی درد کو ٹھیک کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اچھا. ہاں جی, اور اس کی کوئی کمپلیکیشن ہونی ہو تو اسی دن یا اگلے دن ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جی اثر ختم, اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک اور بات بھی بتائیں, آپ نے جیسے کہ آپریٹ کا بتایا یا ڈیلیوری میں اکثر اوقات جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو کمر میں ٹیکا لگا دیتے ہیں, یہ تو یقیناً آپ لوگ لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کل جدید دور میں پین لیس ڈیلیوری بھی آ گئی ہے کہ آپ کو انجیکشن لگا دیں, آپ پین فری ڈیلیوری کروائیے. آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی خاتون کی پین لیس ڈیلیوری ہو رہی ہے, اس نے کروائی ہے, تو اس کے نیگیٹو اثرات اس کی باڈی پہ آتے ہیں یا پازیٹیو آتے ہیں یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, نیگیٹو اثرات تو نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ تو پریمائس اور یہ جو ڈیسائیڈ کرنے کا معاملہ ہے یہ گائنیکولوجسٹ کا, آبسٹیٹریشین کا ہے. وہ پین لیس ڈیلیوری چونکہ مینج کر رہی ہیں. ہمارے یہاں چونکہ اب ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہر لڑکی خود کہتی ہے کہ میرا سی سیکشن کر دیں, میں نارمل لیبر میں اور نارمل ڈیلیوری میں نہیں کرنا چاہ رہی, اور چونکہ وہ بے ہوشی میں کر دیتے ہیں اور درد اور سارا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن وہ سارا کا سارا ایک سبجیکٹ گائنیکولوجسٹ اور آبسٹیٹریشین کا ہے, لیکن اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی اس کے بعد ٹانگوں سے رہ گئی. یہ سارے پروسیجرز ایکسٹریملی سیف ہیں. جو ہمارے بے ہوشی کا ڈپارٹمنٹ اینستھیزیالوجسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں. اچھا, اور انہیں پتا کہ کتنی ڈوز بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, کتنی ماں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ جیسے کہ اینستھیزیا یوز کیا جاتا ہے, ہر ایک کو اس کی فزیک کے مطابق اس کو ڈاکٹر پراپر چیک کرتے ہیں کہ اس کو کس تعداد میں دینا ہے, کتنی مقدار میں دینا ہے. تو اینستھیزیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ کو سلانا, یا کہ آپ کی جو پین ہے یا جو بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے ڈیورنگ یور آپریشن اس کو کنٹرول کرنا؟ اینستھیزیا کی بہت سی ٹائپس ہیں. ایک لوکل اینستھیزیا ہے, میری انگلی میں کوئی پروسیجر کرنا ہے تو ہم لوکلی بلاک کر کے اور اسے پین فری کر دیتے ہیں اور اوپر سے پروسیجر ہو سکتا ہے. پھر اسپائنل ہے. نہیں, اگر جب آپ لوکلی کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ اس کی فیلنگز کو ختم. ہاں جی, فیلنگ کو ختم کر دیا, اس میں پین نہیں ہوگی. یہ سمپل ہم نرو بلاک. اچھا آخری سوال بتا دیں, چونکہ ابھی بھی میرے پاس بہت سے سوال ہیں لیکن چونکہ ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہڈیوں میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل کس حد تک, کس عمر تک جاری رہتا ہے خواتین میں؟ دیکھیے, یہ سوال کو اگر آپ اس طرح فریم کریں کہ یہ شروع کیسے ہوتا ہے اور چلتا آخر تک کہاں تک جاتا ہے. شروع ہونے کا اگین تعلق جو ہے وہ ڈائٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو انفلامیٹوری ڈائٹس ہیں وہ دو میجر ڈائٹس انفلامیٹوری ڈائٹس ہیں. ایک شوگر کنٹیننگ ڈائٹس, اور اس میں مینلی پروسیس فوڈ ہے, میڈ ان بازار فوڈ ہے, اور جتنی ابھی میں نے عرض کی کہ گرینز ہیں, دانے ہیں, گندم ہے, سارا کچھ. اور نمبر 2 ویجیٹیبل آئلز ہیں. یہ ہمارے اس کلچر میں انفلامیٹوری ڈائٹس ہیں اور یہ انفلمیشن کاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی پروبیبلی سب سے بڑی ریزن ہے آسٹیو آرتھرائٹس کی, نی پین کی اور اس کی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ اینڈ پیور تعلق اس کا ڈائٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جتنی پیور ڈائٹ ہوگی آپ کی, ریئل فوڈ ہوگی گھر کی بنی ہوئی, جس میں بوٹی, دیسی گھی, مکھن, اینیمل اوریجن کی چیزیں یعنی جانور سے وہ انکلوڈیڈ ہیں, آپ کے چانسز ہیں. نمبر 2 جو جوڑوں کی ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ, نی کی ہیلتھ کے لیے, نی کی پین کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ان پہ خدا را بوجھ ڈالیں. جتنا آپ بوجھ ڈالیں گی اتنی ان کی لائف بڑھے گی. پٹھوں, جوڑوں, ہڈیوں کا ایک ہی قانون ہے, میں ہر ٹی وی پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ یوز دیم اور لوز دیم, یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر آپ یوز نہیں کر رہے آپ لوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعظم خان آپ کا, بہت تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.